अस्सलाम वालेकुम सामीने हजरात, इस चैनल पर पेश की जाती है जुर्म सज़ा और तफ्तीश की नाकाबिले फरामोश सच्ची कहानियाँ। मुअज़्ज़िज़ सामीने हजरात, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी हरकत व सिकनात या सूरत शक्ल से जहन में ख़ास तासुर कायम कर देते हैं, या फिर वो कोई ऐसी बात कर देते हैं जो इंसान को चौंकने पर मजबूर कर दे। हिदायतुल्लाह भी एक ऐसा ही शख्स था। इस रोज़ मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो बरामदे में कोई 20 दर्जन अफराद को अपना मुंतजिर पाया। मैंने इन पर एक सरसरी सी निगाह डाली और अपने कमरे में दाखिल हो गया। मैंने अपनी कुर्सी संभाली ही थी कि हवालदार दिलदार अली मेरे पास पहुंच गया। दिलदार मुझे सलूट करके फारिग हुआ ही था कि मैंने पूछा, ये बरामदे में रश कैसा लगा हुआ है? जनाब, इन लोगों को पकड़कर थाने लाया गया है। हवालदार ने बड़ी आसान से जवाब दिया। बस जी, आप ही की आमद का इंतजार हो रहा था। क्या ये सब मुलजिम है? मैंने हवालदार की आंखों में देखते हुए सवाल किया। वो गड़बड़ा के फिर जल्दी से बोला, नहीं जनाब, इनमें से बाज फरियादी भी हैं। इसका मतलब है अब तुम लोग फरियादियों को भी पकड़कर थाने लाओगे? मैंने इसे तेज नजरों से घूरा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? चंद लम्हात कबल हवालदार ने मुझे बताया था कि बरामदे में मौजूद तमाम लोगों को पकड़कर थाने लाया गया है। मैंने इसी तराजु में सवाल किया था। हवालदार फौरन मेरे जाविये से आगाह हो गया और वजाहत करते हुए बोला, जनाब, फरियादी तो फरियाद के साथ अपने कदमों पर चलकर थाने पहुंचता है और जराइम पेशा अफराद को हम पकड़ कर लाते हैं। ये अपने राजपूत साहिब का कारनामा है। राजपूत से इसकी मुराद हफीज राजपूत एएसआई था। मज़कूर एएसआई गुज़श्ता रात शबीना ड्यूटी पर था। यकीनन ये कारनामा इसने मामूल के गश्त के दौरान अंजाम दिया होगा। मैंने हवालदार से मुखातिब होते हुए कहा, तुम हफीज राजपूत को मेरे पास भेज दो, फिर इन फरियादियों और फराडियों को बारी बारी अंदर भेजना शुरू कर दो। यस सर। इसने एक मरतबा फिर मुझे सलूट किया और कमरे से रुखसत हो गया। थोड़ी देर बाद एएसआई हफीज राजपूत मेरे सामने मौजूद था। फिर एक के बाद दीगरे वो लोग मेरे सामने पेश किए जाने लगे जिन्हें मैंने बरामदे में बैठे देखा था। एएसआई मुझे गिरफ्तार शुदगान की गिरफ्तारी की वजूह से आगाह करने लगा। ये गिरफ्तारी पकड़ धकड़ की रहीनी मन्नत थी, जिसके लिए हथकड़ी वगैरह की जरूरत पेश नहीं आई। पहले शख्स का नाम जीरा था। वो शक्ल से आवारा और लुच्चा लफंगा नजर आता था। एएसआई ने इसके बारे में भी मलक साहिब, जीरा को मैंने गुज़श्ता रात नाज सैनमा से पकड़ा है। ये आखिरी शो से फारिग होने वाले तमाशबीनों की जेबों पर हाथ साफ कर रहा था। मैंने वहीं इसकी गर्दन पर 2-4 हाथ रसीद किए और पकड़कर थाने ले आया हूँ। अब इसकी किस्मत का फैसला आप करेंगे। मैंने घूर कर जीरे को देखा और कहा, तुम शक्ली से पाकट मार दिखाई देते हो। फिर हफीज राजपूत की तरफ देखते हुए कहा, इसकी जमा तलाशी के नतीजे में क्या कुछ बरामद हुआ है? कुल 40 रुपए जनाब, एएसआई ने जवाब दिया। जीरा मिन्नत इस लहजे में बोला, थानेदार साहिब, इस रकम का लोगों की जेबों से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने सैनमा में किसी की जेब नहीं काटी। अभी पहले आदमी पर ट्राई मारी थी कि पकड़ में आ गया। ये 40 रुपए मुझे वापस कर दें। मैंने जीरे को एक तबका मारा और तीखे लहजे में बोला, अगर तुमने सैनमा में किसी की जेब पर हाथ साफ नहीं किया तो कहीं और से रकम उड़ाकर लाए होगे। 40 रुपए एक मुतवस्सित घराने का महीने भर का राशन है। बहरहाल मैं लम्हे भर को मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए कहा, ये 40 रुपए तो तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे। जो लोग इस इलाके में जेब कटने की शिकायत लेकर थाने आएंगे, इस रकम से उनकी अश्कशोई की जाएगी। हाँ, अलबत्ता तुम्हें इन 40 रुपयों के एवज 4 धुआंधार और करारे इनामात जरूर दिए जाएंगे, 10 रुपए फी इनाम के हिसाब से। मेरा अंदाज बहुत मुबहम और मायने खेज था। जीरा हैरत ज़दा नजर से मुझे देखता चला गया। मैंने आवाज देकर हवालदार को अपने कमरे में बुलाया। जब वो मेरे पास पहुंचा तो मैंने कहा, दिलदार, जरा छितर लेकर आओ। जीरा की थोड़ी सी खातिर तवज्जो करना है। दिलदार ने बड़ी दिलचस्प निगाह से जीरा को देखा। अंदाज ऐसे था जैसे कसाब बकरे को देखता है। वो एक लम्हा खामोश रहा, फिर मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, सर, इन फिल्मों ने बड़ी खराबी पैदा की है। मैंने मुताजिब लहजे में पूछा, दिलदार, फिल्मों का जीरे की जेब तलाशी से क्या ताल्लुक? मलक साहिब, हवालदार ने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा और बोला, शायद आपको पता नहीं कि जिस सिनेमा से जीरा को वारदात करते हुए पकड़ा गया है, वहाँ कौन सी फिल्म चल रही है? हाँ, वाकई मुझे नहीं मालूम, मैंने साबगोई से काम लेते हुए कहा। एएसआई ने मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, मलक साहिब, नाज सिनेमा में आजकल जीरा बुलेट फिल्म दिखाई जा रही है। बुनियादी तौर पर यह एक तंजिया और मज़ाहिया फिल्म, जिसका हीरो जीरा एक तजर्बा का जेब तराश है। इस फिल्म में तफरीक का बड़ा मवाद है। इसका मतलब है, मैंने एएसआई से इस्तफसार किया, तुमने भी ये फिल्म देख रखी है? जी मलिक साहिब। हफीज राजपूत ने इस बात में गर्दन हिला दी। इस दौरान हवालदार मेरे हुक्म की तामील के लिए कमरे से बाहर जा चुका था। मैंने बारी बारी एएसआई और जीरा की तरफ देखते हुए कहा, मेयारी फिल्में हमारे मुआशरे की अक्कासी करती हैं, जिसमें जिंदगी के दोनों रुख पेश किए जाते हैं। मनफी और मस्बत रवैयों को दिखाकर यह समझाने की कोशिश की जाती है कि क्या गलत है और क्या दुरुस्त। गलत कार का इंजाम बुरा है और दुरुस्त सोच रखने वाले को अपनी साबित कदमी का इनाम मिलता है। मैंने लम्हा भर को तवक्कुफ लेने की गर्ज से मुतवक्किफ हुआ, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा,
ضرورت اس بات کی ہے کہ فلمی کرداروں کے اچھے رویوں کو اپنایا جائے اور غلط کی مذمت کی جائے، لیکن جیرا بلیڈ کی تقلید میں لوگوں کی جیبوں پر ہاتھ صاف کر رہا ہے، لہٰذا اس کے کردار کے عین مطابق انعام بھی ملنا چاہیے۔ میری رمزیہ بات کے ختم ہوتے ہی حوالدار دلدار 9/4 کا چتر لے کر حاضر ہو گیا۔ کچے چمڑے کا ایک خاص قسم کا سلیپر نما ذریعہ تفتیش ہوتا ہے، جس کی لمبائی 9 انچ اور چوڑائی 4 انچ ہوتی ہے۔ اسی مخصوص پیمائش کے سبب اس کو 9/4 کا چتر کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ شے ہے اور چترول کے کام آتی ہے۔ چھوٹے موٹے جرائم پیشہ افراد کو اسی کی مدد سے سلامی پیش کی جاتی ہے۔ میں نے حوالدار سے تحکمانہ لہجے میں کہا، جیرا بلیڈ کو 4 توپوں کی سلامی پیش کی جائے، اس کے بعد وہاں جو کچھ پیش آیا ہوگا اس کی تفصیل بیان کرنا ضروری نہیں۔ تھوڑی سی معلومات رکھنے والا بھی بخوبی اس منظر کا تصور کر سکتا ہے جس میں حوالدار دلدار نے بڑی بے دردی کے ساتھ سانس کھینچ کر جیرا جیب کترا کی تشریف مبارک پر جوتا کاری کی۔ حوالدار اپنے فریضے سے نمٹ چکا تو میں نے جیرا کو اٹھنے کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ حوالدار کا ہاتھ رکتے ہی جیرا کے حلق سے برآمد ہونے والی چیخوں کو بھی بریک لگ چکے تھے۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کراہتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور پھر خفت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کڑکدار لہجے میں کہا، جیرا، فلم اور حقیقی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس مرتبہ تو میں تمہیں صرف 4 توپوں کی سلامی پر چھوڑ رہا ہوں، مگر آئندہ کبھی تم جیب کاٹنے کے جرم میں میرے پاس لائے گے تو یاد رکھو میں تمہارے ساتھ بہت سخت سلوک کروں گا۔ ممکن ہے تم پر کوئی خطرناک دفعہ عائد کر کے تمہیں سیدھا جیل بھجوا دوں، پھر تمہیں کوئی جیرا بلیڈ چھڑا سکے گا اور نہ ہی حمیدہ ڈکیت۔ اس نوعیت کی سرزنش اور لان تان کے بعد میں نے جیرے کو رخصت کر دیا۔ جیرے کے بعد معراج الدین کو میرے سامنے پیش کیا گیا۔ معراج الدین کے بارے میں یہ بات پہنچی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو بے دریغ مارتا ہے۔ گزشتہ رات اسے درندگی اور بربریت کی حد کر دی تھی۔ اس کی مار پیٹ کے نتیجے میں وہ ستم نصیب عورت بری طرح زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ ایسائی مجھے معراج الدین کی کہانی سے آگاہ کر چکا تو میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، اوے بدبخت کی اولاد، تو انسان ہے یا جانور؟ کو اس طرح بھی کسی عورت کو مارتا ہے تو کیسا مرد ہے؟ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے تو ذرا بھی حیا نہیں آئی؟ آتی ہے، بہت آتی ہے، وہ ذرا اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس حیا سے مجبور ہو کر تو میں اس پر ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ کیوں؟ اس اللہ کی بندی نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ یہ پوچھے کیا نہیں بگاڑا؟ وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بولا، میری ذرا عزت نہیں کرتی، اس کی زبان کنچی کی طرح چلتی ہے۔ میں نے ڈانٹ بھرے لہجے میں کہا، کوئی خامخواہ کسی کی عزت نہیں کرتا، عزت کروانی پڑتی ہے۔ انسان کا اپنا سلوک اور کردار ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں، اور جہاں تک زبان کے چلنے کا تعلق ہے تو عورتوں کے سلسلے میں کینچی ہی کی مثال دی جاتی ہے۔ تو اگر یہ چاہتا ہے کہ تیری بیوی کی زبان کسی استرے یا بلیڈ کی معنی چلنے لگے تو یہ ممکن نہیں۔ تھانے دار صاحب، آپ میری بیوی کو نہیں جانتے، وہ قدر احتجاجی لہجے میں بولا، اس نے میری زندگی کو دوزخ بنا دیا ہے۔ میں جو کچھ کماتا ہوں اس میں سے آدھا وہ اپنے میکے پہنچا دیتی ہے۔ پیسے اور کپڑے لتے کی تو بات رہی ایک طرف، وہ گھر کے راشن میں سے مختلف چیزیں چھپا کر آ جانے والے کے ہاتھ اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیتی ہے۔ اس نے بڑے جارحانہ انداز میں دل کی بھڑاس نکالی۔ میں نے بڑی توجہ سے اس کا مسئلہ سنا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، معراج الدین، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اول تو تیرا اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات کوئی اور ہی ہے۔ اگر یہ کام کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ اپنے دشمنوں کے منہ میں ایک کھیل تک اڑ کر نہ جانے دیتا۔ جس کے نصیب میں جو دانہ لکھ گیا ہے وہ اس کی شکم میں ضرور پہنچے گا۔ کوئی کسی کو کھلا نہیں سکتا، پھر تو یہ کیوں نہیں سوچتا؟ میں سانس ہموار کرنے کی غرض سے تھوڑا سا متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ تیری بیوی کے ماں باپ اور بہن بھائی تیرے کچھ رکھتے ہیں، تجھ پر ان کا بھی بڑا حق ہے۔ تو یہ غیروں اور دشمنوں والا فساد کیوں ڈال رہا ہے؟ اور فرض کر تو اگر ان لوگوں کو اپنا نہیں بھی سمجھتا تو ان کے لیے بیوی سے وحشانہ ٹریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پیار اور محبت سے بھی تو اپنی بیوی کو سمجھا سکتا ہے۔ نذیرہ کی سمجھ میں اگر پیار محبت کی بات آ جاتی تو پھر لڑائی جھگڑا کس بات کا تھا؟ وہ شاکی لہجے میں بولا، میرا ہر حربہ اس کے سامنے ناکام ہو جاتا ہے۔ میں نے دو ٹوک انداز میں اس پر واضح کر دیا، معراج الدین، تو کہاں کامیاب ہوتا ہے اور کہاں ناکام، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لے، اگر آئندہ کبھی مجھے یہ معلوم ہو کہ تو نے نذیرہ کو زدوکو کیا ہے تو میں تیری ٹھکائی لگواؤں گا کہ تو خود کو پہچاننے میں بھی فیل ہو جائے گا۔ گردن اٹھا کر بانگ دے گا ککڑوں ککڑوں اور ہاتھ لگا لگا کر ہر آنے جانے والے سے یہ پوچھے گا، میں کون ہوں بھائی؟ وہ ہاتھ جوڑ کر ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور منت ریز ریز میں بولا، میری توبہ تھانے دار صاحب، اب میں نذیرہ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ آپ نے میرے حشر نشر کا بڑا عبرتناک نقشہ کھینچا ہے۔ ابھی تو صرف نقشہ ہی کھینچا ہے، میں نے سنگین الفاظ میں کہا، اگر تو اپنی ظالمانہ کاروائی سے باز نہ آیا تو میں تیری کھال بھی کھینچ سکتا ہوں۔ پھر میں نے قدرے نرم آواز میں اضافہ کیا، اور جہاں تک نذیرہ کو ہاتھ لگانے کا تعلق ہے
تو اسے تجھے کس نے منع کیا ہے؟ پاگل انسان، وہ تیری بیوی ہے، تو جب چاہے اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ وہ آئندہ کے لیے سدھرنے کا وعدہ کر کے تھانے سے رخصت ہو گیا۔ معراج دن کے بعد ایک ایسے افراد میرے کمرے میں لائے گئے جنہیں فردن اپنے تعلق داروں سے سنگین نوعیت کی شکایات تھیں۔ یہ میری آمد سے تھوڑی دیر قبل ہی تھانے پہنچے تھے۔ میں نے ان کی جائز شکایات کو رفع کرنے کا یقین دلایا تو وہ میرا شکریہ ادا کر کے واپس چلے گئے۔ سب سے آخر میں وہ شخص میرے کمرے میں داخل ہوا جس کا ذکر میں نے بالکل ابتدا میں کیا ہے، یعنی ہدایت اللہ۔ اس نے کمرے میں پہنچتے الجھن زدہ سوال نظر سے ASI حفیظ راجپوت کی طرف دیکھا، پھر بڑے مشکوک انداز میں مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں تنہائی میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی پراسرار سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے آنکھوں میں ASI کو مخصوص اشارہ کیا۔ وہ فوراً سے بیشتر میرے اشارے کو سمجھ گیا اور خاموشی سے اٹھا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ میں اپنے سامنے کھڑے ہدایت اللہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہدایت اللہ بیٹھ جاؤ، میں نے میز کی دوسری جانب بچھی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پہلے اپنا تعارف کراؤ، پھر بتاؤ کہ تم تنہائی میں مجھ سے ایسی کون سی بات خاص کرنا چاہتے ہو۔ وہ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں سوال نظر سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ وہ خاصا الجھا ہوا دکھائی دیتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا مجھ سے کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے اور گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے مناسب الفاظ کے چناؤ میں مصروف ہے۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد وہ گویا ہوا، تھانے دار صاحب، میں اسی قصبے میں رہتا ہوں، پیشے کے اعتبار سے جولاہا ہوں۔ میں نے اپنے گھر میں کھڈی لگا رکھی ہے جس پر میں دریا اور کھیت تیار کرتا ہوں، یہی میرا روزگار ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہ اس کام سے اتنا دے دیتا ہے کہ بیوی بچوں کی اچھی گزر بسر ہو رہی ہے۔ اتنا بتا کر خاموش ہو تو نے پوچھ لیا، یہ تو تمہارا تعارف ہوا، اب ذرا جلدی سے اس بات کو بھی کھول دو جس کی خاطر میں نے ASI کو کمرے سے باہر نکالا ہے۔ اس نے چکنا نظر سے ادھر ادھر دیکھا، پھر میری جانب متوجہ ہو گیا۔ قدرے آگے کو جھکتے ہوئے اس نے بڑے محتاط الفاظ میں استفسار کیا، تھانے دار صاحب، اگر کوئی شخص قتل کر کے خود ہی تھانے چلائے اور گرفتاری پیش کر دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اتنا اچانک ایک خطرناک سوال پوچھ لیا تھا کہ میں اس کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مستقبل قریب میں وہ کسی کا خون کر دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں نے گہری نظر سے گھورا اور کہا، ایسے شخص کو ہم کرسی پیش کرتے ہیں، بڑی محبت سے اسے بٹھاتے ہیں، نرم لہجے میں اس سے بات کرتے ہیں اور جہاں تک بھی ممکن اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ میں لمحہ بھر کو رکا، پھر وضاحت ضرور جانتے ہوئے کہا، یہ خاطر تواضع بالکل اصلی اور اس خاطر تواضع سے مختلف ہوتی ہے جو تفتیش کے دوران کی جاتی ہے۔ پھر پوچھا، تم کسی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ سوال کرتے ہوئے میں نے دانستہ اپنے آواز کو دھیما کر لیا تھا تاکہ وہ اپنے معاملے کو صیغہ راز میں جانتے ہوئے کھل کر بات کرے۔ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اور پوچھنے لگا، آپ تو ایسے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کیا عدالت بھی اسے سزا سناتے وقت کوئی نرمی برتتی ہے؟ عدالت کا فیصلہ کیس کی نوعیت اور وکیل کی کارکردگی پر منحصر ہوتا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں بتایا۔ اگر یہ قتل فوری اشتعال کے زیر اثر کیا جائے اور اشتعال کا سبب جاندار ہو تو عدالت ایسے قاتل کے لیے نرمی اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، لیکن میں نے جملہ دھورا چھوڑ کر ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھا اور قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، ہدایت اللہ، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ ساری معلومات تم کس غرض سے حاصل کر رہے ہو؟ کہ تم نے کسی کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے؟ نہیں جناب، نہیں۔ اس نے بڑی شدت سے گردن کو منفی انداز میں حرکت دی۔ میری کسی سے کیا دشمنی جو ایسی خطرناک منصوبہ بندی کروں؟ بس جی، میں اپنی معلومات کے مطابق پوچھ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ میری تجربہ کار تفتیشی نگاہ نے پلک جھپکتے میں یہ اندازہ لگا لیا کہ ہدایت اللہ کوئی عادی مجرم نہیں۔ اگر چھپانے والی بات کا تعلق اس کے کسی جرم سے نہیں تھا تو اس کا مطلب تھا وہ مستقبل قریب میں کسی جرم کا ارادہ رکھتا ہے۔ میرے جی میں آئی کہ اس پر تھوڑی سی سختی کر کے زبان کھلواؤں، چند منٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ دکھائی دینے لگے گا، لیکن پھر میں نے اپنا یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ کچھ اور پوچھنا ہے تمہیں یا تمہارا مقصد پورا ہو گیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ بڑی فرما برداری سے بولا، بس جی، مجھے اتنا ہی پوچھنا تھا۔ ہدایت اللہ کو فارغ کرنے کے بعد میں نے ASI حفیظ راجپوت کو اپنے پاس بلا لیا اور استفسار کیا، راجپوت، یہ بندہ کیا شے ہے؟ کیوں جناب؟ اس نے چوک کر میری طرف دیکھا۔ ایسی کیا بات ہو گئی؟ میرے اور ہدایت اللہ کے درمیان جس نوعیت کی گفتگو ہوئی تھی ASI اس سے واقف نہیں تھا۔ ہدایت اللہ کی فرمائش پر میں نے حفیظ راجپوت کو تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر بھیج دیا تھا، لہٰذا میرے استفسار پر ASI کا چکنا ہونا لازمی تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے ہدایت سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور بولا، جناب، ہدایت نے واقعی بڑی عجیب و غریب بات کی ہے۔ آج تک مجھے یاد نہیں کہ کسی شخص نے یوں تھانے میں آ کر اس قسم کی معلومات حاصل کی ہو۔ مجھے تو کوئی گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے۔ گڑبڑ تو میں بھی محسوس کر رہا ہوں، میں نے آگے کو جھکتے ہوئے کہا۔ بہت جلد معلوم کرنا ہوگا آخر اس کا مقصد کیا ہے، ورنہ کوئی بڑا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، ASI کی تشویش بھری آواز ابھری۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، ہدایت اللہ نے اپنا تعارف کراتے مجھے بتایا تھا کہ وہ پیشے کے اعتبار سے جولاہا ہے اور اسی قصبے کا رہنے والا ہے۔ تم اس شخص کے بارے میں اور کیا جانتے ہو؟ اس نے ٹھیک بتایا ہے، ASI سوچ میں ڈوبی آواز میں بولا۔ وہ اپنے بیوی اور بچے کے ساتھ ادھر ہی رہتا ہے۔ اس نے اپنے گھر میں ایک کھڈی لگا رکھی ہے جس پر وہ کھیس و دریاں تیار کرتا ہے۔ اتنا تو میں بھی جان چکا ہوں، میں نے کہا، اس سے آگے بتاؤ۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں ملک صاحب۔ معلوم نہیں تو معلوم کرو۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں آج ہی ہدایت کے بارے میں معلومات جمع کرتا ہوں۔ یہ کام جتنا بھی جلدی ہو جائے اچھا ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تاخیر کی صورت میں کوئی بھیانک نتیجہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں سر جی، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں 1-2 روز میں آپ کو ہدایت کے بارے میں مکمل رپورٹ دیتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ انشاءاللہ، میں نے بھی بڑے وثوق سے کہا۔ 2 روز بعد ASI حفیظ راجپوت نے ہدایت جولاہے کے بارے میں مجھے تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ وہ اسی قصبے یعنی نواں کوٹ میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی سغرا عرف سگی ایک حسین و جمیل عورت تھی۔ سگی کے حسن و جمال کو اس لیے بھی پر لگ جاتے تھے کہ ہدایت واجبی سی صورت کا مالک کے کام سمر تھا۔ دونوں کی عمروں میں بھی لگ بھگ 15 سال کا تفاوت تھا۔ سگی 25 کا ہنسا عبور کر چکی تھی، لیکن دیکھنے میں 21-22 سے زیادہ کی نظر نہیں آتی تھی۔ ان دونوں کے اکلوتے بیٹے فرید کی عمر 7-7.5 سال رہی ہوگی۔ فرید اپنی ماں پر گیا تھا، گورا چٹا اور دراز قامت، جبکہ ہدایت پستہ قد کا مالک ایک سانولا سا شخص تھا۔ حفیظ راجپوت نے مجھے اس مختصر سی فیملی کے بارے میں جو رپورٹ دی، اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ہدایت اللہ کی کسی سے دشمنی نہیں تھی۔ ایسا کوئی بھی واقعہ ریکارڈ پر نہیں تھا کہ کسی شخص سے اس قسم کا شدید قسم کا جھگڑا وغیرہ ہوا ہو۔ ہدایت اللہ کا زمین و جائیداد وغیرہ سے بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا جو کسی خاص نوعیت کی عداوت کے بارے میں سوچا جاتا۔ جب کوئی بات میری سمجھ میں نہ آئی تو میں نے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا، حفیظ، یا تو یہ ہدایت جولاہا ایک معصوم اور بے ضرر سا بندہ ہے، یا پھر بہت ہی گھنا اور خطرناک، کیونکہ اس کی باتیں مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ کوئی خامخواہ اس قسم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے تھانے نہیں پہنچ جاتا۔ 1 منٹ ملک صاحب، ایسے نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، 1 منٹ کیا؟ ہدایت کے حوالے سے ایک بات سننے میں آئی ہے۔ ASI نے پرخیال انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، مجھے پتہ چلا ہے بیوی سے اس کا جھگڑا رہتا ہے، ان کے بیچ مار پیٹ بھی ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان اس قسم کی باتیں چلتی ہی رہتی ہیں۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، یہ کوئی خاص بات نہیں، تم نے دیکھا تھا نا میں نے معراج دین کو اس سلسلے میں کس بری طرح لتاڑا تھا۔ جو میاں بیوی لڑ جھگڑ کر اپنا غبار نکال لیتے ہیں، ان کے دل و دماغ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر ایک طویل سانس خارج کری، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، جبکہ قتل یا ارادہ قتل والے کیسز میں صورتحال بالکل ہی مختلف ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے اگر ہدایت اللہ واقعی کسی کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے تو متوقع مقتول اس کی بیوی نہیں ہو سکتی، پھر وہ کس سے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ ASI نے بے ساختہ پوچھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایک ایسا نامعلوم شخص جسے مقتول بننے سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ آپ حکم کریں ملک صاحب، ASI نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے چند لمحات سوچنے میں صرف کیے، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم خود یا اپنے کسی قابل بھروسہ بندے کو ہدایت کی نگرانی پر مامور کر دو، لیکن اس نگرانی کا اسے قطعاً احساس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ پوری توجہ سے میری بات سننے لگا۔ یہ ہو جائے گا، میں نے مزید کہا۔ ہدایت کے معمولات، اس کی آمد و شد کو بڑی باریک بینی سے واچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دوران وہ جن لوگوں سے ملتا ہے ان پر نظر رکھنا اور ان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ مجھے امید ہے اگر ہدایت اللہ کے ذہن میں ایسا خطرناک ارادہ جاگزی ہے تو ہفتہ 10 دن میں ہمیں کوئی نہ کوئی سنسنی خیز سراغ ضرور مل جائے گا۔ آپ کے حکم اور ہدایت کی پوری طرح تکمیل کی جائے گی ملک صاحب۔ ASI حفیظ راجپوت کے لہجے میں اعتماد اور فرما برداری شامل تھی۔ میں اس کے عزم اور حوصلے کو دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ آئندہ روز سے ہدایت جولاہا کی نگرانی شروع ہو گئی۔ یہ فریضہ ASI نے ایک کانسٹیبل کے تعاون سے اپنے ذمہ لے لیا، لیکن جب 10 روز تک بھی کوئی اہم بات سامنے نہ آ سکی تو مجھے قدرے مایوسی ہوئی۔ اس دوران ہدایت اللہ نے دوبارہ تھانے کا رخ نہیں کیا اور نہ ہی کسی اور انداز میں رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی کڑی نگرانی بھی ایک تسلسل کے ساتھ جاری تھی اور اس نگرانی کے نتیجے میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تھی جس کو بنیاد بنا کر ہدایت اللہ پر ہاتھ ڈالا جاتا۔ مزید چند روز تک نگرانی اور سراغ رسانی کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر رفتہ رفتہ میری دلچسپی اس معاملے میں کم ہونے لگی۔ میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ ہدایت اللہ کے دماغ میں بیٹھے بیٹھے اچانک ایک تکلیف اٹھی ہوگی اور وہ اپنی اس تکلیف کو رفع کرانے میرے پاس چلایا ہوگا۔ میں نے اس کے سوالات کے تسلی بخش جواب دیے اور وہ شانت ہو کر بیٹھ گیا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ اس نوعیت کے منطقی اور عملی نتیجے پر پہنچنے کے بعد میں نے ہدایت اللہ کے کیس کو داخل دفتر کر دیا اور اس طرف سے دھیان ہٹا کر دوسرے معاملات کو دیکھنے لگا۔ تھانے میں کسی بھی تھانہ انچارج کے پاس اتنی زیادہ مصروفیت ہوتی ہے کہ وہ مردہ اور بے نتیجہ کیسز کو اٹھا کر الماری میں بند کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
میں نے بھی ہدایت اللہ کے کیس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ چند روز بعد میں اس معاملے کو بھول گیا۔ معزز سامعین ناظرین، کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔